CIET NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समय दरसी किताब ख्याल। सफ़ा नंबर 1, सबक नंबर 1। ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है वादे गंगा में एक रात। प्यारे बच्चों, आपको सफ़े के बाईं तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इस नज़्म से जुड़े मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, ए वादे गंगा तेरे शादाब नज़ारे। ये बिखरे हुए फूल, ये निखरे हुए तारे, खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे। ये चांदनी रात और ये पुरख्वाब फिजाएं, एक मौज तरब की तरह बेताब फिजाएं। सब्ज़े का हुजूम और ये शादाब फिजाएं, महके हुए नज़ारे हैं, बहके हुए तारे। प्यारे बच्चों, आपको इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक आदमी गंगा में एक नाव में बैठा हुआ है। सामने डूबता हुआ सूरज है जिसकी हल्की हल्की रोशनी गंगा पर पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश हो रहा है। सफ़ा नंबर 2। नींदों में है खोई हुई बेदार हवाएं, गुलजार हैं गुलरेज गहरबार हवाएं। है नूर में डूबी हुई सरशार हवाएं, या बाल फशा मस्तिए निखत के नज़ारे। सहरा है के ख्वाबीदा नज़ारों के शबिस्तां, दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्तां। फिरदौस की पुरकैफ बहारों के शबिस्तां, अख्तर की तमन्ना है यहीं रात गुजारें। इस नज़्म को लफ्ज़ दिए हैं अख्तर शेरानी साहब ने। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में एक इंसान गंगा के किनारे बैठा है। पास में एक मंदिर है और एक पुल भी है। पुल में कुछ बल्ब लगे हैं जिसकी रोशनी गंगा पर पड़ रही है और बेहद दिलकश और खूबसूरत मंजर सामने आ रहा है। सफ़ा 3। लफ्ज़ों मानी। शादाब, जिसके मानी है हरा भरा। पुरख्वाब, यानी नींद से बोझल, ख्वाब आलूद। मौजे तरब, यानी खुशी की लहर। नज़ारे, यानी मंजर। गुलरेज, जिसके मानी है फूल बिखेरना। गहरबार, यानी मोती बरसाना। सरशार, यानी कि मस्त। बाल फशा, यानी बाल फैलाए हुए। निखत, यानी कि खुशबू। ख्वाबीदा, यानी सोया हुआ। शबिस्तां, यानी ख्वाबगाह या फिर सोने की जगह। पुरकैफ, यानी कि मस्ती से भरा हुआ। सहरा, जिसके मानी है रेगिस्तान। गौर कीजिए, दरिया के किनारे पुरलुत्फ मनाजिर होते हैं। ठंडी हवाएं, खुला आसमान, रात के वक्त पानी में झिलमिलाते तारों का अक्स, ऐसे जोशनुमा मनाजिर हैं जिन्हें नज़्म में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। रात के वक्त चांदनी खुली हुई है और फिज़ा पुरसुकून है, जिसे नज़्म में पुरख्वाब फिज़ा से ताबीर किया गया है। यही फिज़ाए बेताब देखने वालों के दिल में खुशी की लहर पैदा कर रही है। सफ़ा 4। दरियाए गंगा का शुमार हमारी कदीम तरीन नदियों में होता है। इसका हिंदुस्तानी तहजीब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये हमारी विरासत और तहजीब की बहुत बड़ी अलामत है। गंगा जमनी तहजीब रवादारी के साथ रहने का दरस देती है। इंसानियत की बका का इन्हिसार पानी पर है। इंसानों, मवेशियों के पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया नदियां ही हैं। इब्तिदा में दरियाओं के किनारे ही इंसानों ने बस्तियां बसाईं। इन्हीं दरियाओं के आसपास इंसानी तहजीब फली फूली। यही सबब है कि हमारे मुल्क में दरियाओं को मुक़द्दस माना जाता है और मुख्तलिफ मौक़ों पर इनके किनारे मेले भी लगते हैं। सोचिए और बताइए। नंबर 1, वादे गंगा के शादाब नज़ारे हमें किस तरह पुरकैफ नज़र आते हैं। नंबर 2, दरिया के किनारे वाक़े मैदानी इलाकों के नज़ारे देखकर दिल में क्या तमन्ना पैदा होती है और क्यों। नंबर 3, बेदार हवा से आप क्या समझते हैं। नंबर 4, आप गंगा के नज़ारे को किस तरह बयान करेंगे। अगला सवाल,
نظم کو دوبارہ پڑھیے اور خالی جگہوں میں صحیح لفظ بھریے اور مصرعے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، اے وادے گنگا تیرے خالی جگہ نظارے۔ اس میں آپ کو 3 آپشن دیے ہیں، جن میں سے ایک صحیح آپشن کو چن کے آپ کو اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ وہ 3 آپشن ہیں: پرخواب، شاداب، بیتاب۔ نمبر 2، یہ چاندنی رات اور یہ خالی جگہ فضائیں۔ بریکٹ میں آپ کو 3 آپشن دیے ہیں: سرشار، پرکیف، پرخواب۔ نمبر 3، گلراز ہیں گلریز گہربار، خالی جگہ فضائیں، ہوائیں، صدائیں۔ نمبر 4، دامن میں لیے خالی جگہ ستاروں کے شبستاں۔ آپشنز ہیں: چاند، سورج، خوابیدہ۔ نمبر 5، اختر کی تمنا ہے یہیں، خالی جگہ گزاریں۔ آپشنز ہیں: رات، شام، دن۔ صفحہ 5۔ نظم کا عنوان ہے وادی گنگا، یعنی گنگا کی وادی۔ آپ بھی وادی لفظ کے ساتھ اضافت کا استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ بنائیے اور ان کے معنی معلوم کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس سوال کے بعد ایک تصویر دی گئی ہے، جس میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری اور پین ہے۔ اس کے آس پاس کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے۔ کچھ پیڑ ہیں، ندی بہہ رہی ہے، آس پاس بہت ہریالی ہے اور آسمان میں خوبصورت بادل بھی ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے، جس میں 6 گولے بنے ہیں، ایک گولا بیچ میں ہے، باقی 5 گولے اس کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں۔ بیچ والے گولے میں ہمیں وادئی لفظ دیا گیا ہے، باقی کے گولوں میں آپ کو اس سے جڑے ہوئے لفظ لکھ کر نئے الفاظ بنانے ہیں۔ ایک آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے کشمیر، تو آپ کا ایک نیا لفظ بن گیا وادی کشمیر۔ ایسے ہی آپ کو باقی سارے گولوں کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال، دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ اس میں آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، الفاظ اور پھر اس کے متضاد الفاظ۔ پہلا آپ کو مثال کے طور پر دیا گیا ہے کنارہ، جس کا متضاد ہے درمیان۔ اس کے بعد آپ کو 5 سوال دیے گئے ہیں اور ان کے آگے کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، جن کو آپ کو ان کے جوابات سے پر کرنا ہے۔ وہ الفاظ ہیں نور، ہجوم، امن، خواب، شاداب۔ اگلا سوال، الٹی گنگا بہنا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں الٹی بات یا الٹا کام کرنا۔ دریائے گنگا سے متعلق کئی اور محاورے بھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر کے کچھ اور محاورے تلاش کر کے لکھیے اور ان کے معنی بھی بتائیے۔ اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں، جن کو آپ کو ان محاوروں سے پر کرنا ہے۔ صفحہ 6۔ اگلا سوال، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نظم میں لفظ پرکیف استعمال ہوا ہے۔ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پر کے معنی بھرپور یا بھرا ہوا اور کیف کے معنی ہے مستی یا سرور۔ 2 مختلف معنی والے الفاظ سے مل کر جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ سبق سے 5 مرکب الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں، جسے آپ کو اس کے جواب سے مکمل کرنا ہے۔ اس نظم میں قدرتی مناظر جیسے شاداب نظارے، بکھرے ہوئے پھول، مہکتے ہوئے دریا کے کنارے وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ اس میں شاداب، بکھرے ہوئے اور مہکے ہوئے الفاظ نظارے، پھول اور دریا کی خصوصیت کا بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ جن سے کسی اسم کی خصوصیت کا علم ہوتا ہے انہیں صفت کہتے ہیں۔ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور نیچے دیے ہوئے اسم کے ساتھ صفت تلاش کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا، خالی جگہ فضائیں۔ دوسرا، خالی جگہ نظارے۔ تیسرا، خالی جگہ تارے۔ چوتھا، خالی جگہ ہوائیں۔ 5واں، خالی جگہ بہاریں۔ ان خالی جگہوں کو
آپ کو صفت الفاظ سے مکمل کرنا ہے۔ صفحہ 7۔ نظم میں موج طرب مرکب لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں زیر اضافت کا استعمال ہوا ہے۔ اضافت دو لفظوں کا آپس میں تعلق ظاہر کرتے ہیں، جیسے موج طرب کا مطلب طرب کی موج یعنی خوشی کی لہر۔ ایسے 5 مرکب الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں زیر اضافت کا استعمال ہوا ہو۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جسے آپ کو اس کے جواب سے مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال تلاش کیجیے۔ جس طرح گنگا ندی روحانیت اور ثقافت کی علامت ہے اور ہندوستانی تہذیب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح کسی دوسری ندی کے بارے میں معلوم کر کے لکھیے۔ مختلف شاعروں نے دریائے گنگا کے حوالے سے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ چند نظمیں تلاش کیجیے اور پڑھیے۔ قدیم شہر ندیوں کے کنارے ہی کیوں آباد ہیں، اس پر غور کیجیے۔ ہمارے ملک میں بہنے والی زیادہ تر ندیاں ہمالیہ سے نکلتی ہیں، جیسے گنگا، سندھ اور برہمپتر وغیرہ۔ گنگا کا منبع یعنی نکلنے کی جگہ گنگوتری ہے۔ ہمارے ملک کی بڑی ندیوں کے نام اور ان کے نکلنے کی جگہوں کے بارے میں معلوم کر کے لکھیے۔ صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکی اپنی باہیں پھیلائے ندی کے کنارے چل رہی ہے۔ صفحہ 8۔ نظم میں آئے ہوئے الفاظ تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک بڑا سا بکسا دیا گیا ہے۔ اس بڑے سے بکسے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بکسے موجود ہیں۔ ان چھوٹے بکسوں میں بہت سے حروف آپ کو دیے گئے ہیں جنہیں جوڑ کر آپ کو مکمل لفظ بنانے ہیں۔ اس بکسے کے نیچے آپ کو 1 سے 8 تک خالی جگہ دی گئی ہیں جنہیں آپ کو ان الفاظ کو ڈھونڈنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال تخلیقی اظہار۔ آپ نے ناؤ میں بیٹھ کر کسی دریا کی سیر کی ہوگی۔ آپ سفر کی روداد لکھیے اور اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ اس نظم میں شاعر نے گنگا کے کنارے کا منظر پیش کیا ہے۔ آپ کو بھی ایسے کئی مناظر بہت پسند آئے ہوں گے جو آپ کی یادوں کا حصہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی منظر آپ کے لیے یادگار ہو، مثلاً آسمان پر منڈلاتے بادل، اڑتے پرندے یا قوس و قزح کے منظر۔ ایسے کسی پسندیدہ منظر کو بنیاد بنا کر ایک پیراگراف لکھیے جو پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ ہو۔ صفحہ 9۔ اپنے گھر کے افراد یا علاقے کے لوگوں سے بات چیت کیجیے اور آپ کے آس پاس بہنے والی ندی کے بارے میں معلوم کر کے اپنی کاپی میں لکھیے، جیسے ندی کہاں سے نکلتی ہے، کہاں کہاں سے گزرتی ہے، ندی کے پانی کا استعمال کن کاموں میں ہوتا ہے اور اس کے تحفظ کی کیا کیا تدابیر کی جا رہی ہیں۔ اگلا سوال عملی کام۔ ہندوستان میں ندیوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ آپ کے علاقے سے بھی کوئی ندی بہتی ہوگی۔ ندی ہمارے لیے کس طرح مفید ہے اور اس سے کون کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کی ایک رپورٹ تیار کیجیے۔ ندیوں کو سب سے بڑا خطرہ آلودگی سے ہے۔ کل کارخانوں سے نکلنے والا فضلہ، گھروں کی گندگی، کھیتی میں ملائی جا رہی کیمیائی دوائیں اور کھادیں، زمین کا کٹاؤ اور بھی کئی ایسے عناصر ہیں جو ندی کے پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ آلودگی کم کرنے اور گنگا کے تحفظ اور بحالی کے لیے حکومت کے ذریعے قومی مشن برائے صاف گنگا NMCG اور نمامی گنگے پروگرام جاری کیا گیا ہے۔ دیے گئے لنک کے ذریعے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے اور ایک مضمون لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس کے نیچے ایک لنک دیا گیا ہے جو کہ ہے http://NAMAMAICA.ASPX۔ اگلا سوال
اپنے استاد اور ساتھیوں کی مدد سے درج ذیل پہیلیوں کا حل تلاش کیجیے۔ پہلا، امرت ہے جل کی دھارا، گڑھ میں بھی ہے کنارا، جاتے ہیں سب اس کے درشن کو، موہ لیتے ہیں نظارے اس کے من کو۔ نمبر 2، وہ ایک شے انمول بڑی ہے، ساری دنیا پیچھے اس کے پڑی ہے، خاص ہے رب کی نعمت بچوں، سنبھال کر اسے ہمیشہ رکھو۔ نمبر 3، پہاڑ سے میں چلی گنگناتی، قدم قدم پر لہراتی بل کھاتی، میدان میں آ کر روپ نکھراتی، سب ہی جگہ میں پائی جاتی۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، سمئی فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔